सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बस बहुत हो गया मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। नाजरीन, 1 साल होने को है, मगर सनह 9 मई जैसे दिलखराश वाक़े पर रियासत की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को, उन शोहदा के लवाहिकीन को तकलीफ पहुंचाता है। और क्यों ना पहुंचाए, क्योंकि जो मनाजर और जो वाक़यात गुज़िश्ता साल 9 मई को देखे वो पिछले 75 सालों में कभी दुश्मन भी ना कर सका। और यह हकीकत है कि जब दुश्मन से ऐसा कोई काम नहीं हो पाया तो उसने रियासत के अंदर ऐसे लोग पैदा किए जिनसे यह काम करवाया गया। यही वजह है कि अब रियासत पाकिस्तान भी अज़्म रखती है कि वो कभी भी किसी भी ऐसे शख्स या फिर गिरोह के साथ कोई मफामत नहीं करेगी जिन्होंने बैरूनी ताकतों के आलाकार बनकर मुल्क में इंतशार बर्पा किया। और 9 मई के सानहे की मंसूबा साजों, हौसला अफजाई करने वालों और इसको अमली जामा पहनाने वालों के साथ किसी भी तरह की कोई रियायत, कोई मफामत नहीं की जाएगी। अलबत्ता बैरूनी ताकतों का अलाकार रहने वालों को अवाम के सामने आकर इस वाक़े पर माफ़ी भी मांगनी होगी और ये अहद करना होगा कि वो आइंदा किसी भी ऐसे वाक़े में शामिल नहीं होंगे। और वो फसादी लोग जिन्होंने बैरूनी आकाओं की हिमा पर इस मुल्क को मुख्तलिफ गिरोहों में बांट दिया है और उनमें नफरत के इतने बीज बो दिए हैं कि वो एक दूसरे के वजूद से भी इनकारी हैं, उनके साथ मुफाहमत बिल्कुल नहीं की जाएगी। इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब, बैनुल कौमी सलामती उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले तो ज़रा आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन के लिए इस वाक़े के हवाले से, 9 मई के सानहे के हवाले से बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये वाक़यात क्यों रोनमा हुए, इसके पीछे क्या बैरूनी ताकतें मुलव्विस थीं? अगर थीं तो जो उसके बाद रियासत ने जो इक़दाम किए, जो इस पर एक्शन लिया गया, क्या लगता है कि वो जो मकासद थे इन तमाम तर वाक़यात के वो पूरे हो पाए या फिर रियासत उनको रोकने में कामयाब रही? बहुत अहम सवाल का आपने किया, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। देखिए जी, 3 पहलू हैं जो इसके बहुत अहम तरीन हैं। पहली बात यह है कि 21वीं सदी में जब पहला उसका क्वार्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो जो मौजूदा अंदाजे जंग है उसको स्ट्रेटजी की लैंग्वेज में हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है, जिसका बुनियादी मतलब ये है कि रियासत जो है वो रवायती या एटमी हथियारों के बजाय इंफॉर्मेशन, अपनी सिफारतकारी और अपने माशी इन्फ्लुएंस के जरिए से अपने मकासद हासिल करने या दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। अब हम दूसरे पहलू पे आ जाते हैं। तो जनाब देखें, जो 9 मई का वाकया है वो इसकी एक किताबी यानी कि टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है 4 एतबार से। 9 मई जो है वो रियासत पाकिस्तान के जो तमाम सतून हैं उनका यूं समझें कि एक कल्मिनेशन पॉइंट है, एक नुक्ते अरूज था। जो 4 रियासत के सतून होते हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, तो आपको नजर आता है कि पिछले तकरीबन 2 साल के दौरान एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत इन 4 सतूनों को इंफॉर्मेशन और फिर बाद में डायरेक्ट मॉब के जरिए से इन्वेजन और उनके ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की गई। पहला जो इसका टारगेट था वो पार्लिमान था कि जब आप पार्लिमान पे भी हमला आवर हुए, हुकूमत में जब आप आए नहीं थे, जब पार्लिमान से आपको निकाला, जब आपकी हुकूमत गई तो आपने अपोजिशन में बैठने के बजाय पार्लिमान पे इल्जाम तराशी और हमला करने को तरजीह दी। दूसरा जो सतून है वो अदलिया का है। आपने अदलिया के जजेस को मुर्दे इल्जाम ठहराया और अपने फेक नैरेटिव के जरिए से उनके फैसले के ऊपर असरअंदाज होने और अदालती कार्रवाई पे दबाव डालने की कोशिश की। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिविल सर्विस है। मैं जाती तौर पे ऐसे बहुत आला पुलिस ऑफिसर्स को जानता हूं जो कि डायरेक्टली इन लोगों के हमलों का निशाना बने और वो जख्मी भी हुए। चौथा पिलर जो आखिरी रह गया था वो अफवाज पाकिस्तान है। तो आखिरी जो 9 मई की वारदात है वो भी आप देखें कि आम पाकिस्तानी से आप पूछें जो पीस लविंग है और किसी भी कारोबार से मुंसलिक है,
اس کو نہیں پتا کہ فیصل آباد میں ISI کا دفتر کہاں ہے، اس کو نہیں پتا کہ کور کمانڈر کا دفتر جو ہے وہاں کیسے پہنچا جاتا ہے لاہور میں، اس کو نہیں پتا کہ کن اہداف پہ اگر آپ کے دل میں کوئی غم و غصہ ہے بھی تو کون ان کو گائیڈ، انسپائر، فیسیلیٹیٹ اور عام کر رہا ہے کہ جناب اس وقت آپ نے ISI کے دفتر پہ حملہ کرنا ہے، اس وقت آپ نے GHQ پہ حملہ کرنا ہے، اس وقت آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، اس وقت آپ نے فلانا شہید کی جو نشانیاں ہیں ان پہ حملہ کرنا ہے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ہماری جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، بہت بڑی جماعتیں ہیں، ان کے اندر بھی شاید یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ خواہش اور شاید یہ صلاحیت بھی نہیں پائی جاتی کہ اتنے باضابطہ اور ویل پلانڈ انداز میں ریاست کے تمام ستونوں پہ اور بالآخر افواج پاکستان کی اہم ترین تنصیبات اور یادگاروں پہ حملہ آور ہوا جائے. ٹھیک. اچھا سر، ان واقعات کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا جب ریاست نے ایکشن لیا، پھر اسی سیاسی جماعت کے بڑے بڑے لیڈران کی جانب سے آن ریکارڈ آ کر مذمتوں کا سلسلہ شروع ہوا. انہوں نے اپنی پارٹی سے جو ہے کنارہ کشی کی، اس کے بعد مذمتیں کی گئیں. لیکن کیا لگتا ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن کیا یہ مذمتیں کافی ہیں یا پھر ایسی کارروائی ہونا جس کی بات کی جاتی ہے آخری حد تک سخت کارروائی ہونا اور یہ بات ثابت کرنا کہ ایسے کسی بھی اینٹی اسٹیٹ نیریٹو کی جگہ اس ملک میں نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ جو کہ 75 سال میں آج تک نہیں ہوا، دوبارہ ایسا کبھی نہ ہو، یہ کتنا ضروری ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیے، اگر آپ 9 مئی سے لے کے اگلے 2-3 ہفتوں کے دوران جو اس مخصوص جماعت کا بیانیہ اور اس کی جو آفیشل اسٹانس اور پوزیشن ہے اس میں تنوع اور چینجنگ دیکھیں تو آپ نوٹس کریں گے کہ 3-4 کانٹرڈکٹری جو بیانات ہیں وہ آپ کو ایک تسلسل اور حکمت عملی کے تحت اگلے 2-3 ہفتوں میں نظر آتے ہیں. ٹھیک. امیڈیٹ ریئیکشن یہ تھا، پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ویلاگرز اور آپ کے جو خیر خواہ اور آپ کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ انکریج اور فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے اس حملے کے دوران عالمی سطح پہ کہ جناب آپ GHQ کے سامنے پہنچیں، آپ فلانا جگہ پہنچیں، آپ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے پہنچیں اور یہ کریں. تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کو بھی یہ پہلے سے گائیڈنس ملی تھی کہ جب یہ حرکتیں کی جا رہی ہوں، یہ جب حملہ کیا جا رہا ہو تو آپ کا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ میں بیٹھ کے کیا رول ہوگا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جناب اس وقت جب ان سے میڈیا نے کہا بھی کہ آپ کی اس پہ کیا پوزیشن ہے تو انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. پھر بعض ذمہ دار اینکرز، رپورٹرز اور چینلز نے جب ان کو کہا کہ جناب کیا یہ آپ کی پالیسی ہے، آپ کی ہمدردی اور پلاننگ ہے، کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. یہ دوسرا سٹیج تھی. تیسری سٹیج یہ کہ جب ان کو پتا چلا کہ ریاست نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے، ان کی آبجیکٹیوز اور جو ٹارگٹس ہیں اور اہداف وہ ناکام ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا بیانیہ چینج کیا اور انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نے نہیں کیا، یہ تو کوئی فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ شاید ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کو پلانٹ کر کے ہمیں بلیم کروایا جا رہا ہے. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک حکمت عملی کے تحت انہوں نے بلیم کو اوائڈ کیا اس دن جب ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ ان کے اہداف کامیاب ہو جائیں گے، ان کا حملہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن جب ان کو نظر آیا کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی ہے اور ان کو وہ لاشیں نہیں ملی جس کے ذریعے سے یہ افواج کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنا چاہ رہے تھے یا ملک کے اندر انتشار برپا کرنا چاہتے تھے، یہ سازش جب ناکام ہو گئی تو پھر انہوں نے مورد الزام ریاست پہ ڈالا اور کہا کہ نہیں جناب یہ تو انہوں نے کروایا ہے، ہمارا تو اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو بالکل غیر جذباتی، ذمہ دارانہ اور جامع انداز میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف عدلیہ کی کریڈیبلٹی اور انڈیپینڈنس بلکہ اس ملک کی سلامتی اور استحکام کا دار و مدار اس کے بروقت، ٹرانسپیرنٹ اور صحیح فیصلوں کے اوپر ہوگا.
ٹھیک. اچھا محمد علی صاحب, اگر ہم اس نیریٹو بلڈنگ یا پھر پروپیگنڈا بلڈنگ کی اگر بات کریں تو ایک زمانہ تھا بڑا ہی مشکل کام ہوتا تھا, اس کے لیے کیمپینز لانچ کی جاتی تھیں, پرسن ٹو پرسن جو ہے یہ کام کیے جاتے تھے, لوگ ہائر کیے جاتے تھے جو کہ عام لوگوں کے درمیان جا کر ان کی ذہن سازی کیا کرتے تھے. آج کے دور میں یہ جو نیو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, اس نے یہ بڑا آسان کام کر دیا ہے. سوشل میڈیا واریئرز جن کو آپ خریدیں, جن کے ساتھ آپ معاملات طے کریں, اس کے بعد جو سچ جھوٹ جو بھی پروپیگنڈا آپ نے کروانا ہے کروا سکتے ہیں. اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بڑا ایکٹیو ہے, ذہن سازی کر رہا ہے, غلط معلومات پھیلا رہا ہے. اس سے کیا لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر ایک تقسیم پیدا ہوتی دکھائی بھی دے رہی ہے, اس سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ ایک بڑا یونیک اور نیا قسم کا چیلنج ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور ملکی قومی سلامتی, سیاسی استحکام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انفارمیشن کا جو ڈومین ہے وہ بہت اہم اور کرٹیکل ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو آزادی رائے ہے اس کا جو قانونی اور آئینی حق ہے وہ امپورٹنٹ ہے لیکن غیر مشروط نہیں ہے. اور اس کی میں کوئکلی آپ کو کچھ بین الاقوامی ایگزامپلس بھی دیتا چلوں. دیکھیں, امریکہ جو ہے وہ دنیا میں اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ بہت آزاد معاشرہ ہے اور لبرل ویلیوز کا دنیا کا سب سے بڑا علمبردار ہے. لیکن حال ہی میں یو ایس کانگریس اور امریکی حکومت کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے قومی سلامتی کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اور وہ کنسرنز کو ایڈریس کر رہے ہیں. چین جو ایک بڑھتی ہوئی دنیا کی عالمی طاقت ہے, وہاں بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ پابندیاں ہیں. اور بھی کئی دیگر ممالک ہیں, روس ہو جائے یا بھارت بھی ہو جائے, تو وہاں بھی اس کے حوالے سے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ فریڈم نہیں ہے. پاکستان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں گڈ فیتھ میں ہماری ریاست اور حکومتوں نے ان کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے اس کو مینج, کنٹرول نہیں لیکن لافلی, ایتھیکلی, پروفیشنلی مینج کرنے کے لیے بر وقت اقدامات میں سمجھتا ہوں نہیں اٹھائے ہیں. لیکن ان کی ضرورت ہے. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان جو بین الاقوامی یو این چارٹر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو پاکستان میں آئین میں فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کے رائٹس ہیں, ان کو رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ان کانسٹیٹیوشن میں جہاں پہ جس شق میں اظہار رائے کی آزادی کا ذکر ہے, اسی آرٹیکل میں یہ مینشن ہے کہ یہ آزادی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کی جائے گی. دین, اخلاق, ملکی سلامتی, قومی مفادات اور خارجہ پالیسی کے جو اہم ترین تقاضے ہیں ان کو پورا اور مد نظر رکھا جائے گا, اور یہ کوئی ایبسلوٹ فریڈم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سائبر لاز کے حوالے سے جو نئی حکومت آئی ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو جامع انداز میں ریویو کرے اور ایک ایسی قانون سازی کرے جو کہ انٹرنیشنل لا, ہمارے آئین کی فریڈم آف اسپیچ کو بھی انشور کرے, لیکن اس کی ایتھیکل, مورل, نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی کے جو اہداف ہیں ان کے ساتھ ان کی جو کنسسٹنسی ہے ان کو بھی انشور اور یقینی بنائے. اچھا, قانون سازی کی آپ نے بات کی, یہ بڑا ایک ہائی ٹائم ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آن گراؤنڈ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں, ان کا امپلیمنٹیشن کیا جائے؟ یہ تو بڑا ایک ٹائم کنزیومنگ ایک سیٹ اپ ہے جس میں اچھا خاصا وقت لگے گا, پھر اس کو سوسائٹی میں ڈیفیوز ہونے میں ایک وقت لگے گا. لیکن رائٹ ناؤ جو پروپیگنڈا بلڈنگ کی جا رہی ہے, جس میں ہمارے اپنے اداروں کو, ان اداروں کو جو کہ اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ملک ابھی تک قائم دائم ہے, ان پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, عوام کو منتفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کتنا ضروری ہے کہ ایسی کیمپینز چلائی جائیں, لوگوں کو حقیقت بتائی جائے کہ اس وقت ہم جس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں انہی اداروں کی وجہ سے, ہماری افواج ہیں جن کی وجہ سے یہ ملک ابھی تک قائم و دائم ہے. ورنہ دیگر جو ممالک ہے, دشمن ممالک ہے, صرف بھارت کی اگر بات کریں تو ان کے ارادے تو ڈھکے چھپے نہیں ہیں. حال ہی میں یہ جو راج ناتھ سنگھ ہے ان کا بیان ہم نے سنا, اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے معاملات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کس طرح سے ٹیک اوور کیا جائے. لیکن ہماری یہ افواج ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے. بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے خلاف نفرت آمیز فیک پروپیگنڈا کے اوپر پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف جو انفارمیشن وارفیئر ویج کی جا رہی ہے ہماری سرحدوں کے اندر یا بیرونی ممالک سے, اس کی اہمیت
کا اور اس کے اثر و رسوخ کا سب سے بڑا اعتراف بھارت کے کئی سابق فوجی افسران بھی کر چکے ہیں. بالکل انہوں نے یہ بات واشگاف الفاظ میں کہی ہے کہ پاکستان کی ریاست اور فوج کے خلاف جو ذہن سازی اس جماعت نے اس نیریٹو کے ذریعے سے کی ہے اتنی تو شاید بھارت اور اس کی ایجنسیز بھی نہیں کر سکتی. نمبر 1 تو یہ اس ڈیمیج کا اعتراف ہے ہمارے سب سے بڑے حریف کی جانب سے. دوسری بات یہ کہ قانون سازی 2 وجہ سے امپورٹنٹ ہے. پہلی بات میں نے اگزامپل دی امریکہ کی، برطانیہ کی، روس کی، خود بھارت کی، کہ چین کی، کہ جناب قانون سازی باقی ممالک میں بھی ہوئی ہے، کوئی پاکستان میں انہونی بات نہیں ہے. تیسری بات کیا ہے کہ اگر قانون آپ کے پاس نہیں ہوں گے اسپیسیفک سوشل میڈیا کو مینیج اور ریگولیٹ کرنے کے، تو پھر آپ کی عدالت کے پاس وہ انسٹرومنٹس کیسے ہوں گے کہ وہ ان کو سزا دے سکے اگر اس کے حوالے سے قانون ہی موجود نہیں ہے. کیونکہ عدلیہ کا کام تو قانون کو انٹرپریٹ کر اس پہ عمل درآمد کروانا ہے. تو اگر قانون ہی نہیں ہوگا تو کیسے عدلیہ ان کو سزا دے گی؟ ہاں البتہ آپ کی جو چوتھی بات ہے وہ اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ جناب آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام کو باخبر رکھنا، احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ حقائق سامنے لانا، دشمن کی سازشیں چاہے وہ ہماری صفوں میں ہو یا باہر ہو اس کو سامنے لانا اور ایکسپوز کرنا ہم سب کی پروفیشنل، اخلاقی، قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے تاکہ ہم دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا سکیں. قوم اور ریاست کے درمیان نہ صرف ریاست حکومت بلکہ ایک عام انسان کی، ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ، کوئی بھی غلط معلومات، کوئی بھی فالز پروپیگنڈا اگر کیا جا رہا ہے تو اس کی نفی کی جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر قومی سلامتی امور جناب سید محمد علی صاحب. ابھی ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور گفتگو کریں گے کہ بھارت کی پاکستان کے اندر جو مداخلت ہے اور حالیہ جو بیان ہے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو پاکستان کے اندر گھس کے ماریں گے. کس طرح ماریں گے، کس طرح یہ پاسبل ہے، ہماری طرف سے کیا ایکشن لیا گیا، اس کے بعد اس پر ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. کیپ واچنگ. بس بہت ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایسے بیانات اور ایسی کارروائیاں دیکھنے میں آتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بھارت نہ صرف پاکستان بلکہ اور کئی ممالک کے اندر ماورائے عدالت قتل کی وارداتوں میں ملوث ہے. چاہے وہ حال ہی میں کینیڈا کے اندر جو سکھ کمیونٹی کے اوپر کیے گئے حملے اور قتل کے کچھ واقعات ہیں اس میں شواہد ملے کہ ان میں بھارت ملوث ہے. اس کے بعد پھر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو حال ہی میں سیالکوٹ اور راولہ کوٹ میں 2 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا تھا اور انویسٹیگیشن کے اندر ان میں بھی 2 بھارتیوں کے ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آئے تھے، جس کے حوالے سے سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. نام سامنے آئے تھے اشوک کمار اور یوگیش کمار نامی 2 ایجنٹس کے جو کہ اس طرح کی وارداتوں میں، اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث تھے. اور اس کے بعد اب حال ہی میں بھارتی وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ، جنہوں نے ایک بیان دیا ہے ٹی وی انٹرویو میں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی پڑوسی ملک سے، یعنی اشارہ پاکستان کی طرف سے، کہ کوئی بھی دہشت گرد اگر بھارت میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، کسی طرح کی سرگرمی میں ملوث ہوگا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک ایسا بیان جس پر بہت زیادہ تنازع کھڑا ہوا اور یہ کہ اگر ایسا کوئی بھی دہشت گرد پاکستان بھاگ کر جائے گا تو پاکستان میں گھس کر، یعنی گھر میں گھس کر ماریں گے. سٹیٹمنٹ اس طرح کی ہم نے پہلے بھی کئی بار سنی ہے، لیکن ایسی ٹائمنگ، ایسے اوقات میں جب بھارت کے اندر انتخابات بھی ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں، کئی کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے پاکستان کی جانب سے ناقابل تردید شواہد پیش کیے گئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو. ایسے میں اس طرح کی جو بات ہے، اس طرح کا جو بیان ہے، اس میں کئی سوالیات نشان اٹھ جاتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف شوکت بسرا صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب وقت دینے کے لیے. سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے کھیل داس صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی سر وقت دینے کے لیے. کھیل داس صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ جو بیان آپ نے سنا ہوگا یقیناً راج ناتھ سنگھ کا، اس طرح کے بیانات کی امپورٹنس کیا ہے؟ پھر اس کے بعد پاکستان کی جانب سے، دفتر خارجہ کی جانب سے تردید بھی کی گئی ہے، لیکن ایسے بیانات وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. پاکستان بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہتا رہا ہے کہ بھارت نہ صرف قوانین توڑ رہا ہے بلکہ کھلے عام اس کا دعویٰ کر رہا ہے، انٹرنیشنل لاز کو توڑنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے، قوانین کی جانب سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا ہے ایسے اقدامات پر؟ دیکھیں، آپ نے جس بیان کی ذکر کیا ہے اس کے جواب میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا بھی بیان آیا ہے. جی.
انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ادار نہیں رکھیں گے. اور بھارتیوں کو بھی پتہ ہے جس طرح پلوامہ انہوں نے ڈرامہ ہوا، اس کا واقعہ ہوا، تو ہمارے جو ہم نے اس کا پائلٹ تو پھر ہم نے دے دیا خیرات میں، مگر ان کو منہ توڑ جواب دیا. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر وہ چھوٹی موٹی دراندازی ہمیشہ کرتا رہا ہے، مگر اگر کوئی ایسی بڑی حرکت کی تو اس کو ایسا جواب ملے گا کہ وہ یاد رکھیں گے. جو بات آپ نے کی، دیکھیں وہ ایک دہشت گرد جو مائنڈ سیٹ ہے مودی کا وہاں اس وقت موجود ہے. جس طرح آپ نے کہا الیکشن بھی ہے، تو الیکشن جب آتے ہیں تو اس طرح کے وہ بیانات بھی دیں گے، مگر اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ کینیڈا اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی جا کے دہشت گردی کرتے ہیں، کسی شہری کو قتل کر دینا، ان کو مار دینا. اسی طرح یہ ان کی دھمکی جو ہے، یہ پہلے بھی آپ نے بھی کہا بلوچستان میں یا کراچی میں رہا جو ہے اس نے اس طرح کی دہشت گردی کی سپورٹ کی، یا اس طرح کے ان کے اپنے جو ایجنٹ ہے وہ وقتاً انہوں نے پاکستان میں اس طرح کی کیے. مگر پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ، ہم سب اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے. اگر امن کی بات کرے گا تو ہم امن کی بات کریں گے، اگر جنگ کی بات کرے گا تو ہم جنگ کی بات کریں گے. تو یہ بالکل جو دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے، جو مودی کا مکروہ چہرہ ہے جس نے مسلمانوں کو شہید کیا، ان کا خون بہایا، اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اس کو امریکہ کی ویزا بھی کینسل ہوئی تھی. ایسا شخص جو بیٹھا ہوا ہے منصب پہ ادھر، جو اس کے وہاں کی عوام نے اس کو جس طرح مینڈیٹ دیا ہے، تو اب وہ دوبارہ مینڈیٹ لینے کے لیے اس طرح کی بیانات اور اس طرح کی حرکات بھی کرتے ہیں. تو ہم بالکل ہی چوکس، اور ہم اپنے دفاع اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہمارے پاک فوج تیار ہے، اور اگر کوئی ایسی کوشش ہوئی تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. کھیلدہ صاحب، آپ کی جو جماعت ہے حکومت کے اندر ہے، صرف مذمت کر دینا تو کافی نہیں ہوگا، ایکشن اس پر ہم کیا لے سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل کمیونٹی میں انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس مقدمے کو عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا؟ اگر اٹھایا جائے گا تو کیا پلاننگ ہے، کس طریقے سے اس کو آگے لے کر جائے گا؟ کیونکہ اس طرح کے بیانات آتے ہیں، پھر ہماری طرف سے مذمتیں آ جاتی ہیں، پھر کوئی نیا بیان آ جاتا ہے، یہ سلسلہ تو پھر ایسے ہی جاری رہے گا. دیکھیں، وزارت خارجہ کا بھی آپ نے ذکر کیا، وزیر دفاع کا بھی بیان. جب بھی ہمارے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، جب انٹرنیشنل فورم پہ جاتے ہیں، وہ بالکل پاکستان کا کیس رکھتے ہیں، خصوصاً کشمیر میں جو ان کی بربیت ہے بھارت کی، جو انہوں نے آرٹیکل لگایا، جس طرح وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے. یہاں بھارت میں جو اقلیتیں ہیں ان کو جو استحصال کر رہے ہیں، تو پاکستان ہر وقت ان کا کیس رکھتے ہیں. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا جو لوگ جو ہے وہ ادارے، ان کا بھارت کی طرف نظریں بند کیوں ہیں؟ جو اس طرح کی دہشت گردی کی بات کرے، کہیں پہ بھی کوئی امریکہ اور کینیڈا میں بھی وہ پہنچ جائے دہشت گردی کے لیے، پاکستان میں بھی وہ کوشش کرے، تو بالکل ہم اپنا کیس ہمیشہ، ہماری کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہمارے وزیر اعظم، ہم بالکل اس پہ بات بھی کریں گے اور اپنا پاکستان کا کیس بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب، سر کچھ ہی سال پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بار پہلے بھی بھارت نے وہ جو گھر میں گھس کر مارنے کی کوشش کرنے والی بات ہوتی ہے، ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد ٹیز فینٹیسٹک جو ہے یہ آج تک بھارت کے دل جلاتا ہے. یہ جملہ ایک لائٹر نوٹ میں اگر یہ بات کی جائے، جہاز مار گرایا، اس کے بعد خیرات کے طور پر ان کا پائلٹ ہم نے واپس کیا تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت. اب دوبارہ سے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. سر ذرا انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیول پر اگر بات کی جائے تو کتنا ضروری ہے یہ بات واضح کر دینا کہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنی کوئی بچوں والی بات نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے بیان دے دیتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان چلے جائیں گے دہشت گردی کر کے تو ہم آپ کے گھر میں گھس کر ماریں گے. ذرا بتائیے دنیا کو کہ یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارے پاس ہماری افواج موجود ہیں، ہماری عوام جو ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کریں گے. فراز، دنیا کو بتانے سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا. اب جو پاکستان میں مودی کے یاروں کی حکومت ہے، ان سے اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے، جو جعلی حکومت اور کٹ پتلی حکومت پاکستان پر قائم کی گئی ہے، اس کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتا ہے کہ ہم ٹریڈ کریں گے انڈیا کے ساتھ، ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے. اور ان کو تو جو لایا گیا ہے، ان کا تو ایجنڈا ہے کہ انہوں نے مودی کی خواہش کے مطابق، بھارت کی خواہش کے مطابق
ابھی تو کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کرنا ہے. تو ان سے تو توقع مت رکھیں. مجھے بتائیے کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ عوام سے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی ادارہ ہو, اب آپ کی اگر حکومت جعلی ہے, اس کے پیچھے عوام نے تو 2/3 میجورٹی دی ہے پی ٹی آئی کو, عوام نے 2/3 مینڈیٹ دیا عمران خان کو, اور اب یہ ڈویژن جو ہے یہ تو کام تھا, یہ جو سو کالڈ جو کہ یہ تو آلریڈی ان کا ایجنڈا کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا پاکستان میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے, یہ کرپٹ ہیں, بددیانت ہیں, ان پہ عوام ٹرسٹ نہیں کرتی. تو مجھے بتائیے کہ ڈویژن تو یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو یہ سیاسی انتشار ہے, اگر یہ اسی طرح رہا تو آنے والے دنوں میں اور مسائل ہوں گے. آپ کا دشمن بھی فائدہ اٹھائے گا, اور انٹرنلی جو معاشی بحران ہے اور گہرا ہوتا جائے گا. آپ کے یہ تمام تر تحفظات ہیں. اب آپ کے پاس اپوزیشن کی سیٹ ہے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, آپ اپوزیشن میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بطور اپوزیشن اب آفیشلی کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں, کیا پلاننگ ہے آپ کی اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے میں پھر دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, ہماری 2/3 میجورٹی ہے, ہم وزیر اعظم ہیں, ہم پنجاب میں 2/3 میجورٹی, ہم وزیر اعلیٰ ہیں. جب تک یہ ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں دیں گے, آپ کا کیا خیال ہے 8 تاریخ کو لوگوں نے شوکت بسرا کو MNA بنانے کے لیے ووٹ دیے تھے, انہوں نے, لیکن بسرا صاحب آپ تو اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں نا. نہیں بیٹھ, ہم انڈر پروٹیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہاں پر اس نظام کو چلانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کھیلدار صاحب اس پر آپ رسپانس کرنا چاہیں گے؟ یقینی بات ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم آپس کے مسائل میں الجھے رہیں گے تو پھر اس طرح کے جو گیپ پیدا ہوتے ہیں اس کا دشمن ممالک تو فائدہ اٹھائیں گے, اور اس طرح ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بھارت کی طرف سے. اس تمام تر سچویشن پہ کیا رسپانس کرنا چاہیں گے؟ یار مودی کے یار کیا رسپانس کریں گے؟ دیکھیں شوکت صاحب پلیز باری باری. جی صاحب, میں نے گفتگو سنی ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, جو فرما رہے ہیں, کیونکہ اس پہ میں سمجھ رہا ہوں اس کا جو جب اس کا لیڈر تھا جو ابھی بانی ہے, پتہ نہیں کون سی جماعت میں ہے بسرا صاحب, کوئی وہ جماعت جو پاکستان کی جماعت ہے, 25 کروڑ عوام کو. آپ بسرا صاحب سنیں, یہاں بات کرنے دیں, پھر دیکھیں آپ, میں آپ کی گفتگو, آپ جو کچھ آپ نے بولا, جس سنجیدہ موضوع پہ سوال ہوا, جو سچویشن پہ جواب آیا, جی کھیلدار صاحب کنٹینیو کیجئے پلیز. آپ سے جاتی نہیں ہے, آپ قومی معاملہ, آپ کو یاد ہے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا, تمام عسکری سیاسی قیادت تھی, ان کا وزیر اعظم نہیں آیا وہاں پہ, ہم بیٹھے رہے, اور یہ وزیر اعظم آ کے اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے, اپوزیشن کا لیڈر کہتا ہے شہباز شریف, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ آگے, آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہے, مگر وہ بولتا ہے کہ میں کیا کروں, میں کیا میں جنگ کا اعلان کر دوں. تو اس کی ہمیں پتہ ہے, اس کے ایبسولوٹلی ناٹ اور ایبسولوٹلی یس اور پیر پکڑنے کا, اس کا ہم نے دیکھا ہوا ہے. یہ لوگ کسی پاکستان کے قومی معاملات پہ بھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں. ان کو گالی چور, یہ جو زبان اس کے لیڈر نے ان کو سکھائی ہے, اور اس کو بیچارے کو, میرے بھائی کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جتنا میں اتنا اس قسم کی گفتگو کروں گا میرا لیڈر مجھے پسند کرے گا, مگر اس کو ملنا کچھ نہیں ہے. اس کو یہ کچھ بھی بات کرے, مگر دیکھیں بھارت کے جب بھی دفاعی یا قومی معاملات ہوتے ہیں تب سیاسی جماعتیں ایک ہوتی ہے, ایک پیج پہ ہوتی ہے, عسکری قیادت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ 9 مئی والے ہیں نا, یہ وہ جماعت ہے جس نے خود ہمارے اداروں پہ حملے کیے, پاک فوج کے اداروں جو شہدا ہے, یادگار, ان پہ حملے کیے, یہ وہ جماعت ہیں. ان کو جب تک ان کے جرموں کی سزا نہیں ملے گی, کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, سر مختصراً سر یہ بتائیے گا کھیلدار صاحب, ایک ایسے وقت میں جب حال ہی میں بشام کا ایک واقعہ ہم نے دیکھا جس میں چینی شہریوں کو مارا گیا, اس کے علاوہ پھر KPK میں جو امن و امان کی رائٹ ناؤ صورتحال ہے, 3 مہینے میں تقریباً دہشت گردی کے 130-131 کے قریب واقعات پیش آ چکے ہیں. ایسے میں یقیناً ہمارا ملک, ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیز کوشش کر رہی ہیں بیخ کنی کرنے کے لیے. پھر ایسے میں یہ بیان سامنے آنا, بار بار جیسے میں نے کہا کہ ہم ناقابل تردید ثبوت بھارتی مداخلت کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دے چکے ہیں, لیکن عالمی سطح پر اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. ہمارے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں سوائے مذمت کے؟ دیکھیں ہم نے دنیا کی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, ہمارے 80,000 سے زائد ہمارے فوجی سیولین ہم نے شہادتیں اٹھائی ہے. پاکستان نے دہشت گردی میں جنگ میں اپنی قیمت ادا کی, قیمتی جانوں کی اپنے نقصان اٹھایا ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو پاکستان میں جب بھی ترقی اور خوشحالی کا دور آتا ہے, سی پیک آیا,
ابھی سی پیک کی بات ہوتی ہے تو راہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، دہشت گرد ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور چین پہ یہ سازش وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے چین کو رکایا، چین کے سی پیک کو رکایا. وہ اب جب دوبارہ اس طرح کی یہ حرکات پھر ہمارے اندر سے بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کو سپورٹ کریں اور اپنی بات جس طرح ابھی ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہیں، ہم پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. بھائی اگر آپ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو آپ نے اپوزیشن کی چیئر کیوں سنبھالی؟ آپ اس پہ لڑائی کر رہے ہیں. آپ کے اس آزاد ارکان میں ہر کوئی بولتا ہے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بناؤ. آپ ہر چیز جو ہے لینا چاہتے ہیں، پروٹوکول اپوزیشن لیڈر کا لینا چاہتے ہیں، مگر جب قومی معاملہ ہو، جب ملک کی بات ہو، تو آپ اس وقت یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے پاس پارلیمنٹ ہے، ہم بھی آپ کے پاس چل کے آئے تھے. آپ نے جب یہ اسپیکر صاحب نے بلایا تھا، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تمام جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی. اس وقت کا وزیر اعظم نہیں تھا. تو یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں، نہ ہی ہمیں یہ ان کی کوئی بھی سوچ ہو، مگر ہماری سوچ قومی ہے. ہم پاکستان کے جو قومی معاملات ہیں اس پہ ہم کوشش کریں گے تمام جماعتوں کو، اپوزیشن کم سے کم یہ موضوع، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ ایسا ایک معاملہ ہے جس پر بھی آپ کے گریونسز ہیں، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک ملک کے طور پر، اسٹیٹ کے طور پر دیکھنا ہوگا، کیونکہ بھارت ایک دشمن ملک ہے اور ایسی کئی کارروائیوں میں بھارت پہلے بھی ملوث رہا ہے جس کے ثبوت عالمی برادری کو، عالمی قوانین کے توڑنے کے جو ثبوت ہے پاکستان کی جانب سے کئی بار فراہم کیے جا چکے ہیں. اور اب یہ نیا ایک بیان جو سامنے آتا ہے، ایسے میں جب بشام واقعہ پیش آیا اس کے بعد ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے. یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، ان میں پولیٹیکل جو معاملات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہوگا کہ بطور ملک ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا کارروائی کر سکتے ہیں. بریک لیں گے، جس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ صوبہ سندھ میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز آزاد گھوم رہے ہیں، کیوں کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر کارروائیاں ہوتی ہیں تو ان کا فالو اپ کیا ہوتا ہے؟ کہیں مت جائے گا، کیپ واچنگ، بس بہت ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین. سندھ میں موجودہ امن و امان کی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے. اندرون سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، تو شہری علاقوں میں، سندھ کے شہری علاقوں میں اسٹریٹ کرمنلز آزاد گھوم رہے ہیں. خاص طور پر اگر کراچی کی بات کی جائے تو ماہ رمضان میں ریکارڈ وارداتیں ہوئی ہیں. 2024 کے ابتدائی ان مہینوں میں تقریباً 30 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک نہ تو یہ وارداتیں رکنے کا نام لے رہی ہیں، نہ ہی اس پر کوئی خاص اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے. بریک پہ جانے سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خیلداد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ ہمیں کنٹینیو کر رہے ہیں. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تیمور صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. سر، تقریباً 16 سال سے وزارت داخلہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سب سے جو بیسک مسئلہ ہے کراچی کا، خاص طور پر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائم، اس پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. پھر دوسری جانب اندرون سندھ کے اندر کچے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، اس پر ابھی تک قابو ہم نہیں پا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کراچی سے شروع کریں، یہ ماہ رمضان میں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی تمام تر وارداتیں، تمام تر واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اگر آپ تھوڑا سا ریکارڈ کھولیں اسٹریٹ کرائم کا، خصوصاً کراچی میں، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں کچے کے علاقوں کو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انکریز آئی ہے یہ کوئی رمضان کے مہینے میں 1-2 دن پہلے نہیں آئی ہے. تقریباً پچھلے 5 سے 6 مہینے میں یہ کرائم جو ہے یہ پیک پر پہنچا ہے. مجھے نہیں پتا کیوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران یہ کرائم پہ کنٹرول نہیں کر سکے، یا افسران ان کے پاس وہ نہیں تھے جن کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ جو ہے ٹاسک، یہ ذمہ داری ہر ایک انڈیویجول کا، ہر ایک پاکستانی کا جو ذمہ داری ہے اس کے تحفظ کی، یہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ پر آتی ہے. ہم نے اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سے اس پہ ایکشنز اٹھائے ہیں. کل 2 SHO سسپینڈ ہوئے تھے، 3 دن پہلے ایک DSP کو سسپینڈ کیا گیا تھا. اس سے پہلے کافی افسران پہ انکلوڈنگ SP رینک کے لوگ بھی ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں، ان پہ انکوائریز کھولی ہیں. تو جہاں جہاں پر جو بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں غفلت کرے گا ان پہ سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. خیلداد صاحب، آپ سے اسی بات پر میں سوال کرنا چاہوں گا. سر، اسپیسیفکلی ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں.
سندھ کے اندر جو جرائم کی وارداتیں ہیں، عام جو کرائم ہے، یہ جو سٹریٹ کرائم ہے، اس پر ہم قابو نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کے علاوہ جو دہشت گردی اور اس طرح کے جو بڑے چیلنجز ہیں، اس کی طرف ہم کیسے جائیں گے؟ بہت بیسک سا مسئلہ ہے، اس پر ابھی تک اتنے سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ہم اس چیز کے اوپر قابو نہیں کر پائے ہیں۔ دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں، سندھ کے جو اپر سندھ ہے، خصوصاً کشمور، کندکوٹ، اپنا گوٹکی اور یہ جو علاقے ہیں، اس میں اس وقت زیادہ بدامنی ہے، ڈاکو راج ہے کچے کے علاقوں میں خصوصاً۔ آپ کو میں ایک اور افسوسناک بات بتاؤں کہ ہماری ہندو برادری کی معصوم 7 سالہ بچی 2.5 سال پہلے عاشورہ کے دوران انہوں نے سبیل لگائی ہوئی تھی، وہاں سے سنگرار جو سکھر کا گاؤں ہے وہاں سے اغوا ہوئی ہے۔ 2.5 سال میں ہم نے بڑی اس کے لیے آواز نیشنل اسمبلی میں ہو، ہم ان کے پاس بھی گئے، مگر وہ بچی بازیاب نہیں ہو رہی۔ ہندو برادری ہو یا مسلمان، وہاں کے اجمل ساوند ایک نوجوان تھا، وہ شہید کیا گیا۔ اس طرح کئی 200 سے زیادہ لوگ اس وقت بھی ڈاکوؤں کی جو ہے ٹنگل میں ہے، اور لوگ جو ہے سفر نہیں کر سکتے ہیں، گوٹ کی مطلب موٹر وے سیف نہیں ہے، تو یہ حالات وہاں پہ بھی خراب ہے۔ اسی طرح کراچی میں بھی کرائم بڑھا ہے۔ تو میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ جب 2013 میں ہماری حکومت آئی، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب آئے کراچی، گورنر ہاؤس میں تمام جماعتوں کو، اس وقت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت تھی، ان کو بٹھایا اور ہم نے پاک فوج نے جب قانون سازی ان کو کر کے دی، نیشنل ایکشن پلان کے تحت کراچی میں ٹارگیٹ آپریشن ہوا اور کراچی میں امن واپس آیا۔ اسی طرح مخدوم جمیل زمان صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی، مخدوم جمیل زمان صاحب کا بیان ایک آئینی مطالبہ ہے، مگر میں سمجھتا ہوں مخدوم جمیل زمان صاحب یا ہم سب سندھ حکومت کا، اگر پاک فوج کو ہم بلاتے ہیں، آپریشن کرواتے ہیں، اس میں سندھ حکومت کو چاہیے کہ وفاق سے مدد لے اور سر جوڑ کے بیٹھے، اور وہ خود جب لکھیں گے، سندھ حکومت اگر وفاق کو لکھے گی تو پاک فوج ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی انہوں نے کراچی ٹارگیٹ آپریشن کیا ہے، اسی طرح اگر نیشنل ایکشن پلان میں جس طرح کارروائی ہوئی تھی، تو یہ مشترکہ کوشش ہونی چاہیے۔ اس وقت سندھ میں بڑی احساس محرومی ہے، خاص کر کے کاروباری طبقات کراچی سے لے کر کشمور تک اس وقت پریشان ہے، عام شہری پریشان ہے، رنگ و نسل کی بات نہیں ہے، ہندو ہو مسلمان ہو، جو بھی شریف آدمی ہے وہ بڑا گھر سے شام کو وہاں پہ نکلتا نہیں ہے۔ کردہ صاحب، کراچی کو معاشی ہب کہا جاتا ہے، اور اگر بات کی جائے وفاق کی بات کی جائے تو جی شہباز شریف صاحب کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ کراچی کی جو ترقی ہے اس سے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ براہ راست منسلک ہوتی ہے۔ ایسے میں پھر اس شہر کو لاوارث کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیوں صرف کراچی کی جو بات ہے صرف سیاسی بیانات کی حد تک رہتی ہے؟ پریکٹیکلی یہاں پر کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ ایسا کیوں ہے کہ کراچی کے جو مین موٹر ویز ہیں وہ تک محفوظ نہیں ہیں؟ اگر ہم پنجاب کا اور کراچی کا، سندھ کا کمپیریزن کریں، اب آپ کی یہ جو ایک اتحادی حکومت ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ساتھ اب بیٹھی ہے، تو اب کیا ضروری نہیں ہے کہ اب اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے اور مل کر کراچی میں بھی وہ تمام تر سہولیات دی جائیں جو کہ ملک کے دیگر صوبوں میں، خاص طور پر پنجاب میں ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر بات یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبائی حکومت کا کام ہے امن امان کو بحال رکھنا، شہریوں کو تحفظ دینا، مگر جہاں صوبہ سمجھتا ہے مجھے وفاق کی ضرورت ہے، وسائل ہمارے کم ہیں، تو وہ وفاق سے مدد مانگ سکتا ہے اور مل بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنا سکتے ہیں۔ تو بالکل ہم بھی اپنے پرائم منسٹر کے سامنے یہ سچویشن رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ حکومت بھی بالکل یہ ہائی ٹائم ہے جب اس معاملے کو جو ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھا جائے، اور اگر کوئی پاسبلٹی ہے کہ شاید اگر جو پولیس کا محکمہ ہے اس سچویشن پر قابو نہیں پا سکتا ہے اور اگر فوج کی ضرورت ہے تو شاید اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں، یہ جو کچے کے ڈاکوؤں کی جو وارداتیں ہیں، یہ بڑھتی جا رہی ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کھیلداز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔